Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. And today's video is a very much different videos as compared to our old videos, because this video is going to get start from some questions, and I'm sure these questions will change your entire life. And in this video we will talk about the answer of these questions. So let me ask you one thing. Have you ever wondered what it would be like to build your career in a different part of the world? Whether it is the allure of new opportunities, the excitement of different cultures, or the desire to push the boundaries of your potential. Pursuing a career abroad can be a life-changing. But with this, the dream comes with questions. How do I navigate the challenges? What skills do I need? Where do I even begin? And today we'll explore all the answers of all these questions and chart to course for turning the idea of an international career into a reality. Well, in this whole video, हम किसी भी एक कंट्री या किसी भी एक मोड ऑफ करियर को डिस्कस नहीं करेंगे. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टडी परमिट से लेके वर्क परमिट और विज़िट वीज़े से लेके इमिग्रेशन तक, और हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के हर पार्ट को एक्सप्लेन कर सकें. आप किसी भी मोड पे स्टैंड करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप ये सारी वीडियो सुनेंगे, कि मैंने अपने आप को कैलकुलेट कैसे करना है. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू कम टू नो हाउ you can calculate yourself, half of the destination will already be complete. It is my challenge. क्योंकि आज की जो दुनिया है वो एक स्मार्ट वर्क की दुनिया है. मैं हार्ड वर्क की अफादियत से इनकार नहीं कर रहा. आप चले हम इसको घुमा लेते हैं, अराउंड कर लेते हैं. आज की दुनिया पहले की दुनिया की निस्बत इसलिए ज़्यादा फास्ट हो गई है कि अभी हमें हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग की भी ज़रूरत है. लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट. हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट से. आपने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट किया, उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं. आपने लाइक ICS किया, आपने DCOM या ICOM किया, आपने FSC किया, मेडिकल और नॉन मेडिकल किया, और अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट करियर है वो पाकिस्तान से बाहर कहीं भी सेट हो एज अ स्टूडेंट. तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे जो मेन और बेसिक चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, जिसको सामने रखते हुए आप अपने तमाम फैसले ले सकते हैं, वो है आपके फाइनेंसेस. अगर आपकी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो ये है कि मैं फ़लाँ से इतने पैसे बोरो कर लूँगा, या मैं इस तरह करके पैसे अरेंज कर लूँगा, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब तक आप उस फ़लाँ से पैसे ना ले लें
جب تک آپ کے جو مائنڈ میں امیج ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو سیل اینی آف یور ایسٹ، اور آپ کوئی اسٹوڈنٹ لون لینے جا رہے ہیں اور یو گوئنگ ٹو بارو فرام سم ویئر، جب تک وہ ڈن نہیں ہو جاتا تب تک فیصلہ مت لیں. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہو گیا کہ آپ کو آپ کے جو فائنانسز ہیں وہ پریٹی مچ کلیئر ہونے چاہیے. مطلب اب بات کریں ہم، اگر آپ کہیں کہ میں یو کے میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ گریجویشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو ٹو بی ویری مچ آنیسٹ، میک یور مائنڈ اٹس گونا کاسٹ یو اراؤنڈ 3 to 4 million rupees in the shape of initials. اس میں نے صرف انیشل ڈپازٹ کی بات نہیں کی، اس میں نے تمام انیشلس کی بات کی، جس میں آپ کی ویزا فیس ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے، اس میں آپ کی جو فیس ہے سیمسٹر فیس ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت جو آپ پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے آپ کو کاسٹ کرے گی. اب یہاں پہ ایک اور صورت نکلتی ہے، لیٹ سپوز آپ 3 to 4 million افورڈ بھی کر رہے ہیں، تو اب جا کے آپ نے ایک نئے انوائرمنٹ میں سیٹ ہونا ہے، ایک نئے کلچر کے ساتھ. اب بلکہ ایک نئے کلچر کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. جڑنا تو ایک چھوٹا لفظ ہو جائے گا. آپ نے ایک ڈفرینٹ وے آف لائف کو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ جڑ کر اس کو کاپی کرنا ہے. جب آپ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جانے سے پہلے خود کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیا آپ اس انوائرمنٹ میں سیٹل ڈاؤن ہو سکیں گے. سیٹل ڈاؤن میں اگین میری سب سے جو بڑی میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر جاتے ہی جاب حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس مطلب اور آئی ووڈ سے ان میجورٹی آف دا کیسز جن کی جو بائنگ پاور ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کوئی 6 مہینے کے پیسے ساتھ لے کے جائیں یا کوئی سال کی جیب خرچ ساتھ لے کے جائیں. میں یہاں سے میری مراد ناٹ آل بٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی. تو جو سب سے پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فائنانسز کیسے سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں. یہ اٹ لکس لائک ویری ایزی، یا بہت سارے لوگ ہیں چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں وہاں پہ گیا تھا تو آج وہ سیٹ بھی ہو گیا ہے، اور فلاں نے ایسے کر لیا. مطلب مختلف ایگزامپلز ہوتی ہیں اور ایگزامپلز سیٹ ہوئی ہوتی ہیں، بٹ یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ بھی اس ایگزامپل پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھ کے سوچئے کہ کیا میرے پاس جاتے ہی وہاں پر کوئی جاب کا ارینج ہے کہ میں کچھ نہیں تو اپنے آپ کو افورڈ کر سکوں. میں نہ تو وہاں پہ جا کے کسی پر بوجھ بنوں، نہ پیچھے میں اپنے پیرنٹس پہ یا جو بھی آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں ان پہ بوجھ بنوں. تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے کنسلٹنٹس بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بٹ ٹرسٹ می انٹل انلیس اگر آپ کے پاس کوئی بہت پرسنل ٹائپ ریفرنسز نہیں ہیں تو جسٹ ریفرنسز کی مد میں جسٹ ریفرنسز کو سوچ کر کبھی بھی کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھائیے گا. اپنی ایویلیویشن بہت ضروری ہے. پھر سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے کہ کیا جو آپ کی فیسز ہیں، مطلب لیٹ سپوز آپ گریجویشن کرنے کے لیے یو کے جا رہے ہیں ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، آپ کو آلموسٹ فار دا 3 years ایوری ایئر منیمم جو فیس پے کرنی ہے
It starts from 10,000 to 15,000 pounds. ہم ایوریج بات کر لیتے ہیں جی 13,000 پاؤنڈ اگر آپ کو پے کرنی ہے تو اٹ مینز فیس کی مد میں آپ کو ایوری منتھ آلموسٹ 1,030 pounds آئی وڈ سے آپ کو چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر میں 13,000 پاؤنڈ کو پورا کیلکولیٹ کروں تو یہی فگر آلموسٹ نکلتا ہے. تو 1,000 کہہ لیں چلیں جی اس کو, اور ہم مزید آسان کر لیتے ہیں آپ کے لیے. 1,000 یو نیڈ ان شیپ آف یور فیس. دین ایٹ لیسٹ آپ بہت بجٹنگ کر کے وہاں پہ رہتے ہیں, شیئرنگ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محدود کر کے رہتے ہیں, تب بھی آپ کو منیمم 500 pounds چاہیے ہی چاہیے. اور ان سم کیسز آپ کو وہ جو ایکسپینس ہے اگر آپ مینیج نہیں کر پاتے تو وہ سم ٹائم اٹ گوز فرام 600 to 700 pounds. تو اراؤنڈ 1,500 to 1,700 pounds آپ کو چاہیے جسٹ ٹو کنٹینیو ود یور اسٹڈی اور اپنے پرسنل ایکسپینسز کے لیے. رائٹ. سب سے پہلا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ وہاں پہ یہ 1,700 pounds ارن کر پائیں گے. اب میں وہ لیگل ٹرمز میں نہیں جاؤں گا کہ 20 hours الاؤ ہیں تو آپ کم کام کریں گے یا زیادہ کام کریں گے, دیٹس اندر اسٹوری. بٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے خود کو. پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر گھر کی بھی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اس ذمہ داری کی مد میں ہاؤ مچ منی ڈو یو نیڈ. تو یہ بھی اگر آپ پر ذمہ داری ہے تو آپ کی کیلکولیشن کا پارٹ بنے گی. تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیا میری ارننگ وہاں پر منتھ اتنی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ کب ہو سکتی ہے, اور جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک جو بیک لاپس ہوگا, جو آپ کے آپ مطلب ڈیفیسٹ میں گئے ہیں, اس کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. آپ کے پاس وہ پلان بھی ہونا چاہیے. آپ نے اگر ہالیڈیز میں بیک ہوم وزٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کیسے افورڈ کرنا ہے, آپ کے پاس وہ پلان بھی ہونا چاہیے. ٹرسٹ می, اگر آپ کے پاس آپ کا ایک پراپر فائنینشیل پلان نہیں ہے اور آپ صرف اور صرف سنی سنائی باتوں کو امیجن کر کے یا سم ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ کوئی بہت اچھی لکی لائن نہیں ہوگی جو آپ ڈرا کرنا چاہیں گے. ہاں, اسی سینیریو میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ماسٹرز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا جو کیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کیس اگین آئی مین فائنینشیل کیس. رائٹ. آپ اگر ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور لکیلی آپ نے اپنی سیمسٹر کی فیس پاکستان سے پے کر دی ہے, اپنے انیشلز افورڈ کر لیے ہیں, اگین مطلب ود سیمسٹر فیس اٹ گوز اراؤنڈ 4 million rupees. رائٹ. تو آپ نے یہ افورڈ کر لیے ہیں تو آپ کے پاس پیچھے ایک تھوڑا سا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ نہیں بھی ہوتا تو تب بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹف ٹائم ہے, آپ کا ٹف پیریڈ ہے, وہ صرف 12 سے 18 مہینے کا ہے, 12 to 18 months. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بڑا ہی جو ایک کہہ لیں کہ سہارا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا PSW, پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ, مطلب جس کی بیس پہ
آپ بڑا اسٹیپ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اگر مطلب میں ڈیفیسٹ میں جاتا بھی ہوں تو I will have these 2 years جہاں پہ مجھے ایٹ لیسٹ فیسز مزید پے نہیں کرنی لائک اے گریجویٹس. تو آپ اس 1000 کی مد میں اس کو آپ اپنا ڈیفیسٹ بھی پورا کر سکتے ہیں. سم ہاؤ آپ اپنی سیونگز بھی کر سکتے ہیں. سم ہاؤ اگر آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ لون لیا ہے تو آپ اس کو بھی پے بیک کر سکتے ہیں. اور ایک اچھی اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اچھی اور جو مارکیٹ میں ان ڈگری ہے آپ اس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو سروائیول کے چانسز ہیں کریئر کو لے کے وہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گریجویٹس، رائٹ. اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب مل جاتی ہے تو کافی سارے اسٹرانگ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد مطلب اپنے 2 سال PSW پہ گزاریں، آپ کو آپ کی کمپنیز بھی اسپانسر کر جاتی ہیں. اور ان مینی کیسز اٹس ہیپننگ وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ. گو کہ ورک پرمٹ کے لیے چارج کرنا اٹس اے انلیگل تھنگ، بٹ موسٹ آف لسنرز نوز آلریڈی کہ بہت سے ورک پرمٹس سیل آؤٹ بھی ہو رہے ہیں. خیر گورنمنٹ اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے. اینی ویز لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ. تو آپ اگر 2 سال PSW پہ گزارتے ہیں، آپ کو آپ کی کمپنی اسپانسر کر دیتی ہے، تو پھر آپ کو 3 to 5 years اگر مزید ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو آفٹر 5 years یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار انڈیفینٹ اسٹے. میں انڈیفینٹ اسٹے کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری کنٹریز میں اس کو PR کا نام دیا جاتا ہے. سو انگلینڈ میں اس کو انڈیفینٹ اسٹے کہتے ہیں. اور پھر آفٹر انڈیفینٹ اسٹے آپ کو بہت سارے ریلیکسیشن ہو جاتی ہیں. کافی ساری جو سپورٹ ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے. مطلب ایک وہ جو آپ پہ تلوار لٹکی ہوتی ہے آل دا وے، اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. اور پھر آفٹر دیٹ آپ کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے اور پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز کھلتی چلی جاتی ہیں. سو before thinking about red passport, think about all these years. یہ جو درمیان والے سال ہیں from your degree to the red passport، کیا آپ mentally physically اور آپ کی بیک اتنی اسٹرانگ ہے کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں تو آپ اس سے لڑ پائیں گے؟ آپ کو اگر بالفرض کہیں سے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تو کیا وہ سپورٹ آن پہنچے گی؟ If yes, then it would be a very good opportunity. But if it's no, then please calculate. اس سے پہلے کہ آپ کو بہت بڑی غلطی کریں، اس سے پہلے کہ آپ جلدی میں کوئی فیصلہ لے لیں اور پھر وہ فیصلہ آپ کے لیے ناسور بن جائے، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہوتا ہے. تو اس قدم کو اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، کھنگالیں، اپنی کیلکولیشنز کریں، دن جا کے کوئی اسٹیپ لیں کہ وہاں پر جا کے سٹک ہونے سے، کریئر برباد کرنے سے، کیونکہ یہ اتنا ایکسپینسو ہے. اگر میں اپر مڈل کلاس تک کی بات کروں تو بار بار چانس نہیں بنتا، بار بار چانس نہیں ملتا کہ اگر آپ ایک گو میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے تو آپ نیکسٹ گو میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. سو اس کو بڑے دھیان سے کیلکولیٹ کریں. اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے ان کنٹریز کی جو تھوڑے سے لیس ایکسپینسو ہیں ایز کمپیئر ٹو UK. اب چونکہ ہم ایشینز کا ایک ٹرینڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے ہمارا ٹرینڈ سیٹ بنا ہوا تھا آسٹریلیا کا. مطلب جو ہماری میجورٹی آف دا کلاس تھی وہ آسٹریلیا جانا پسند کر رہی تھی. آسٹریلیا بھی دھڑا دھڑ ویزے دے رہا تھا. ان فائلز کو ویزاز مل رہے تھے جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کو بھی ویزا مل جائے گا. مطلب میرے اپنے ہاتھ سے کئی ایسی فائلز نکلی ہیں. میں یہاں سے
یہاں پہ کہیں بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں کہوں گا کہ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ اس فائل پہ بھی ویزا مل سکتا ہے، لیکن ان فائلز پہ ویزا ملا. آج وہ لڑکے بڑے ویل سیٹلڈ ہیں. تو اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی، آسٹریلیا ٹف ضرور ہوا ہے، لیکن میری یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ ٹف بھی اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے ہوا ہے. کیونکہ فرام لاسٹ فیو ایئرس ایسی ہستیاں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، ایسی فائلز کو ویزاز ملے ہیں جو بجائے ایک اچھا، یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہے، نیپال، بھوٹان، ہم مطلب انڈو پاک کے یا وڈ سے بر صغیر کے جو زیادہ تر کنٹریز ہیں ان کی سچویشن آلموسٹ سیم ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹ چلے گئے ہیں جن کی جو پروفائل ہے وہ کسی طرف سے بھی اسٹوڈنٹ کی نہیں لگتی. اب اس میں تھوڑا سا قصور آسٹریلینس کا بھی ہے، اور اب وہ سارا بلیم ان اسٹوڈنٹس پہ ڈال رہے ہیں. مطلب ایک بڑا کامن سینس کا سوال ہے کہ جب آپ ان فائلز کو ویزا دے رہے تھے، کیونکہ اب وہ ایک سوال ریز کرتے ہیں کہ جی مطلب ہم نے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ویزاز دیے جو ہمارے لیے بجائے پازیٹیوٹی کے جانے کے نیگیٹیوٹی میں چلے گئے، ہم مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ایٹسٹرا، تو اس لیے ہم نے چیزیں ٹف کر دی ہیں. بٹ جب آپ ویزاز دے رہے تھے تو تب آپ کی یہ کیلکولیشنز کہاں پہ تھیں؟ مطلب ایک بہت بڑا جو بلیم ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یونیورسٹیز میں جاتے تھے، پھر یونیورسٹیز سے کالجز میں شفٹ ہو جاتے تھے، تو تب آپ کی کیلکولیشن کہاں پہ تھی؟ خیر، دیر آئے درست ہے. اب انہوں نے اپنی کیلکولیشنز، اپنی چیزیں سیٹ کرنی شروع کر دی ہیں. مطلب آپ ہائر لیول سے لوور لیول کی طرف نہیں جا سکتے. اب لوور لیول سے تو جب چاہیں ہائر لیول کی طرف چلے جائیں، اور پھر آپ جس ادارے میں جب جا رہے ہیں ان کی جو چھان بین ہے اس کا لیول بڑا ٹف ہو گیا ہے. بٹ اس ٹف کے چکر میں انہوں نے اس کو اس قدر ٹف کر دیا ہے کہ گیٹنگ این ایڈمیشن از ویری مچ ڈیفیکلٹ. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی کنٹری آج بھی پیراڈائز ہے تو اٹس این آسٹریلیا. آپ آج بھی آسٹریلیا میں بہت گرو کر سکتے ہو. آج بھی آسٹریلیا کی جو پالیسیز ہیں وہ بیٹر ہیں ایز کمپیئر ٹو یو کے. آج بھی جو ترقی کے چانسز ہیں، آگے بڑھنے کے چانسز ہیں، وہ بڑی حد تک زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو یو کے. بس آپ کو اپنا جو وے ہے وہ سیدھا رکھنا ہے. آپ کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، اور آپ بڑے آرام سے اپنی ساری منزلوں کو پورا کرتے جاتے ہیں. کہ اسٹڈی کے ٹائم پہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، جب بھی آپ کو لیگلی ارننگ کے موقع ملتے ہیں ضرور ارننگ کریں. اور وہاں پہ ارننگ اتنی اچھی ارننگ ہے کہ آپ بڑے آرام سے اپنی جو فیسز ہیں اور جو اپنے ایکسپنسز ہیں جو کہ سم ٹائم یو کے میں افورڈ کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، آپ آسٹریلیا میں بڑا ایزیلی کر پاتے ہیں. تو آسٹریلیا میں اسٹل آئی وڈ سے اگر آپ ان جو ٹف سٹف کو پورا کر سکتے ہیں تو آج بھی میری چوائس آسٹریلیا ہی ہوگا. اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس یو ایس اے آ جاتا ہے. یو ایس اے آج کل اسٹوڈنٹس کو بہت اکاموڈیٹ کر رہا ہے، اور جس بات سے ہمارے اسٹوڈنٹ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وداؤٹ آئلٹس کی بھی آپشن موجود ہے. یس، یو ایس اے میں بہت ساری آپشنز وداؤٹ آئلٹس بھی موجود ہیں، بٹ وہ کالجز کی ہیں. لیکن میری جو ریکمنڈیشن ہوگی کہ چاہے آپ کے پاس آپشن موجود ہو وداؤٹ آئلٹس کی، کوشش کریں کہ ود آئلٹس اپیئر ہوں. اس کی ایک بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ود آئلٹس اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ہی شاندار پڑتا ہے آپ کے ویزا آفیسر پر. کیونکہ سم ٹائم
یونیورسٹی اور جو ویزا آفیسر ہوتا ہے ان کی تھاٹس میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. مطلب یونیورسٹی یا کالج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, انہوں نے اس کو اوور کم کیا ہوتا ہے. مطلب اس میں انہوں نے آپ کا ایڈمیشن جنریٹ کرنے کے لیے پروفیشنسی لیٹر شو کیا ہوتا ہے, یا انہوں نے آپ کا کوئی آفیشیل ٹیسٹ شو کیا ہوتا ہے. تو فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے سم ٹائم اٹ ساؤنڈز گڈ, بٹ موسٹ آف دا ٹائمس یہ چیزیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے کر دیتی ہیں آپ کے ویزا آفیسر کو, کیونکہ ویزا آفیسر اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی آپ کی پروفائل سے کہیں بھی وہ شک میں مبتلا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہیں کہ وہ یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یا کالج کی ایکسیپٹنس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آپ کے ویزے کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے. سو کوشش کریں کہ جہاں بھی جائیں ود آئلٹس جائیں, ٹھیک ہے جی. تو یو ایس اے بڑا اچھا اکاموڈیٹ کر رہا ہے, اور یو ایس اے اسٹل اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. ایون اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کے لیے پھر بھی بڑی ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور یو ایس اے میں تو آپ اپنے آپ کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, اپنی فیسز بھی پے کر سکتے ہیں, اور ایون سم ٹائم ان سم کیسز آپ پیچھے اگر فیملی کو انجیکٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کینیڈا کی, کینیڈا کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کینیڈا کی جو فائلنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا, کینیڈا میں ایک ایشو یہ بھی چل رہا ہے سیم لائک آسٹریلیا, کہ تھوڑا سا دے آر گیٹنگ انوائڈ فرام ایشین اسٹوڈنٹس کہ کینیڈا میں آپ کی پروفائل بڑی اچھی ہے, پھر بھی چانسز 50-50 کے ہیں. بڑی اچھی پروفائل ہوتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, ویزا آفیسر دوسری ریزنز لگا کے آپ کے ویزے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپیل میں جائیں, پھر اپیل در اپیل میں جائیں, اور یا ویزا آفیسر کے فیصلے کو چیلنج کریں, یا پھر دوبارہ سے آپ ویزا اپلائی کریں, اور جب آپ سیکنڈ ٹائم ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کا فرسٹ ٹائم والا جو انتھوسیازم ہوتا ہے وہ بھی کم ہوا ہوتا ہے. تو ان سیکنڈ اٹیمپٹس اسپیشلی ان اسٹوڈنٹ ویزاز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز کم ہوتے ہیں بنسبت فرسٹ اٹیمپٹ کے. تو ایسی صورت میں آپ کو میرا خیال کنٹری چینج کر لینا چاہیے, انسٹیڈ آف کہ آپ اپنی جو انرجیز ہیں وہ وہیں پہ ویسٹ کریں انٹل انلیس آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ میں جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ فرسٹ ٹائم سے بیٹر میرا اپلائی ہو رہا ہے, اور جو میرا انتھوزیزم لیول ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ ایکول ضرور ہے, تو پھر آپ ضرور ٹرائی کریں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یورپ کی, تو سارے ملکوں کے ساتھ ساتھ یورپ بھی سیانہ ہونا شروع ہو گیا ہے. سیانہ ان سینس یہ کہ اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو بہت سارے یورپ کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں بچی, بیچنے کے لیے کچھ راہ نہیں, ٹھیک ہے جی. اور چونکہ سسٹم ہے اس لیے بچت ہو رہی ہے, سسٹم نہ ہو تو شاید اب تک یورپ کی بہت ساری ریاستیں ویسی کلاپس کر جائیں, ٹھیک ہے. لیکن سسٹم ہے, سسٹم نے کھڑا کیا ہوا ہے ان کو. لیکن اب سب نے فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو ایشین کمیونٹی ہے نا, وہ چاہے اس کو آپ وزٹ کی صورت میں دیکھ لیں, آپ ورک پرمٹ کی صورت میں دیکھ لیں, یا آپ اس کو اسٹڈی کی صورت میں دیکھ لیں, وہ ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. مطلب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے یا ایک بندہ ورک پرمٹ پہ آتا ہے, وہ جتنی دیر بھی اس ملک میں اسٹے کرتا ہے انٹل انلیس کہ وہ اس کا سٹیزن نہیں ہو جاتا, اس کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن تب تک رولز آپ کے لیے بڑے اسٹرکٹ ہیں. آپ کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی, آپ نے اپنے آپ کو بھی افورڈ کرنا ہوتا ہے, پلس اکارڈنگ ٹو دا رول آف اے کنٹری آپ نے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی پے کرنے ہیں. مطلب جتنے زیادہ ایشینز آئیں گے وہ آپ کی جو ٹیکس کمیونٹی ہے
اس کا پارٹ بنتے جائیں گے اور آپ کی اکانومی کا آٹومیٹکلی ایک اچھا پارٹ بنتے جائیں گے. تو اب سارے ہی ملکوں نے آفرز نکالنے شروع کر دی ہیں فار اٹریکٹنگ دا ایشین کمیونٹی. مطلب آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا کو دیکھیں تو آج سے کچھ سال پہلے اٹ واز ویری ہارڈ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان سم پارٹ آف دا یورپ اور شینجن, بٹ ناؤ اٹس ویری مچ ایزی. اب فرانس بے تحاشا اسٹوڈنٹ ویزاز دے رہا ہے, اسپین اسٹوڈنٹ ویزاز دے رہا ہے, اس کے بعد لگزمبرگ نے اپنا بہت اچھا حصہ ڈالنا شروع کر دیا, اور لگزمبرگ تو ان کنٹریز میں شمار ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ترقی کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اسپیشلی اگر آپ کی جو فیلڈ ہے وہ آئی ٹی ہے یا آپ نرسنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہیں, تو وہ ملک آپ کے لیے جنت سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ نیدرلینڈ دیکھ لیں, بیلجیم دیکھ لیں, جرمنی ہے, اٹلی ہے. اور جرمنی اور اٹلی کی اگر بات کریں تو اس میں تو آپ کو بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو فنڈڈ مل جاتے ہیں. آپ وداؤٹ پیئنگ اینی ٹیوشن فیس آپ وہاں پہ اپنا کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. جرمنی میں ایک چھوٹا سا جو ٹربل ہے, خیر یہاں پہ ورڈ چھوٹا سا سوٹ تو نہیں کرے گا ہمارے لیے, جو ایک میں مڈل کلاس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ٹربل بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو آپ نے بلاگ اکاؤنٹ رکھوانا ہوتا ہے, تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس صورت میں جرمنی کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر آپ جرمن لینگویج سیکھ لیتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جرمن لینگویج بڑی مشکل ہے. کون سی لینگویج آسان ہے؟ انگلش ہمیں آسان صرف اس لیے لگتی ہے کہ چونکہ ہم نے ڈے فرسٹ سے انگلش پڑھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ جرمنی کو بھی سیکھنے کی نیت سے پڑھیں گے تو جرمن لینگویج بھی کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. جرمنس بھی تو بولتے ہیں نا. خیر اٹ واز جسٹ اے جوک. اینی ویز, تو اگر آپ جرمن سیکھ لیتے ہیں تو پھر جرمنی میں آپ کا بہت اچھا کیریئر ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک بڑی پیسفل لائف گزار سکتے ہیں. پھر آفٹر یور اسٹڈیز آپ کے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. اسی طرح اٹلی میں بہت سارے مواقع ہیں, اسپیشلی فار دا ماسٹرز پروگرام. آپ وہاں پہ فری آف کاسٹ اسٹڈی لے سکتے ہیں. پھر آفٹر ماسٹرز آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ایون ان سم کیسز اگر آپ کے پاس بہت اچھا پلان ہے اور آپ گورنمنٹ کے ساتھ وہ پلان شیئر کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو لوننگ تک کرتی ہے. تو ایک پرابلم بن رہا ہے اٹلی کو لے کے, وہ اپوائنٹمنٹ کا پرابلم ہے. لیکن آپ اگر جڑے رہیں, فرض کیے جیسے میں نے بات کی فائنانسز کی, اگر آپ نہیں افورڈ کرتے یو کے کو, اگر آپ نہیں افورڈ کرتے آسٹریلیا کو یا کینیڈا کو یا یو ایس اے کو, تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اٹلی جیسا کنٹری ضرور موجود ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی, اگر آپ کی فائل اچھی ہے تو جو کام آپ کا باقی کنٹریز میں 3 months میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر 9 to 12 months میں بھی ہو تو کم سے کم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ اپنا کریئر کی طرف آپ کا اسٹیپ تو اٹھ گیا نا جی. مطلب یہ بات نا, جب بھی آپ نے کوئی بھی اسٹیپ لینا ہے نا, ڈو ناٹ ٹیک ان ہری. اب چونکہ میں بہت سارے کلائنٹس سے ملتا ہوں, یقین کریں کہ کلائنٹس زیادہ پیسے بھرنے کو تیار ہوتے ہیں, زیادہ مہنگا کورس لینے کو تیار ہوتے ہیں صرف جلدی کے چکر میں. اور یہ بات کنسلٹنٹس بہت کم ہیں جو سمجھاتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا موٹیو کیریئر بنانا ہے, وی آر ناٹ مچ بادرڈ اباؤٹ آر کنسلٹنسی بزنس. وی آر اونلی بادرڈ اباؤٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستانی انٹلیکچوئلز, پاکستانی ورکرز جو کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ان کو میکسیمم گائیڈنس پرووائڈ کرنا ہے اور بیٹر گائیڈنس پرووائڈ کرنا ہے. سو انسٹیڈ آف گیٹنگ ان ٹو ہری, ٹرائی ٹو بی کام یور سیلف. بجائے یہ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ جلدی کے چکر میں گھر پہ بیٹھ جائیں, اب ان کنٹریز کی طرف ٹچ کریں جن میں جو رسپانس ریٹ ہے وہ سلو ہے لیکن ہے ضرور. تو اٹلی از ون آف دیز. اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں فن لینڈ کا رسپانس بھی بڑا سلو ہے. مطلب پورے سال میں ایک انٹیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پورا سال انتظار کرنا. لیکن فن لینڈ بہت اچھا ملک ہے رہنے کے لیے بھی, پڑھنے کے لیے بھی, آگے کریئر بنانے کے لیے بھی. تو
اگر آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تو بجائے کیریئر نہ بنانے کے کوشش کریں ان کنٹریز کو ٹچ کریں. تو یہ تھا ہماری ویڈیو کا پہلا پارٹ جس میں نے کوشش کی ہے کہ موسٹ آف دا اسپیکٹس اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ ان کو ٹچ کر سکوں. میں نے آپ کو ہنٹس اس ویڈیو میں کہ فرسٹ پارٹ میں دیے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، سنیں، اپنے اوپر اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسز اپنے لیے ایک بہترین ملک چوز کریں پڑھنے کے لیے، بجائے کسی کنسلٹنٹ کی مس گائیڈنس میں پھنسنے کے. چوز یور اون ڈیسٹینیشن.